अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ राजा बिशारत और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं बिशारत हो। ये क्यों ऐसा है कि खामन जो है वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि बीवी को मैं काबू कर लूँ और बीवी मेरी बांदी बन के रहे, और बीवी जो है वो इस चक्कर में लगी हुई है कि मैं खामन को काबू कर लूँ और खामन मेरे काबू में रहे। नाज़रीन, ये जो वीडियो है आज की, इसमें हम ये बात करेंगे कि बीवियां अपने खामन को कैसे काबू करती हैं और काबू करती क्यों हैं। मसलन बात यह है ना कि जो बीवी है उसके दिल में क्यों ये ख्वाहिश होती है कि खामन मेरा गुलाम बन के रहे, और एक खामन के दिल में क्यों ये ख्वाहिश होती है कि ये जो बीवी है ये मेरे काबू में रहे और मेरी लोंडी बन के रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ख़वातीन अपने खामदों को काबू करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करती हैं। वो कौन कौन से 5 तरीके हैं जिससे ख़वातीन अपने खामदों को काबू करती हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात अर्ज़ कर दूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप थोड़ी सी वीडियो देख के कुछ एक आध मिनट देख के उसके बाद एक राय कायम कर लेते हो, ऐसा नहीं होता। आपने पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद आप जो कमेंट्स दें वो मुझे कबूल है, लेकिन एक दफ़ा आपने पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है। नाज़रीन, हम जो पाकिस्तानी लोग हैं और ख़ासकर पंजाबी लोग और फिर पठवारी लोग जो है वो थोड़े से अक्खड़ मजाज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बेगमात को बहुत तकलीफ़ होती है और वो हमें सुधारने की कोशिश करती हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में 65% ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने खामंद को काबू करने के लिए जादू टूने का इस्तेमाल करती हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे खफा हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकत बात है। और वो जो जादू टूना जो है वो करने के बाद वो अपने खामदों के ऊपर तावीज़ गड्ढा करती हैं और वो उसके ऊपर आजमाती हैं। मैंने इस सिलसिले में थोड़ी सी रिसर्च की और मैं कुछ ऐसे बाबों से, कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहता था। एक बंदे का मुझे पता चला जो हमारे साथ वाले मोहल्ले में था। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो मुझे एड्रेस बताया वो बहुत मुश्किल था। वो सड़क से इधर इस गली में और इस गली में और इस गली में, बिल्कुल वो अंदर जाके गलियों में रहते थे। तो मैंने कहा, यार बाबा जी, मैं इतने दूर तो आ नहीं सकता, तो आप ये बड़ी सड़क के ऊपर फलां जगह के ऊपर अगर आ जाएं तो। कुछ अच्छे हवाले थे मेरे पास, तो वो वहाँ पे मैं पहुँच गया। वो मुझे लेके गलियों में अपने घर की तरफ जा रहे थे और साथ साथ बताते जा रहे थे कि मैं कितना पहुंचा हुआ और कितना जनाब वो जादू का और टूने का और तावीज़ गंडे का माहिर हूँ। जब वो अपने घर में दाखिल हुए तो वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन थी। वो जब घर में दाखिल हुए तो बहुत सारी ख़वातीन के सर पे हाथ मिला, बहुत सारी ख़वातीन को गले लगा के मिले, एक दो के साथ बोसा भी किया और उसके बाद मुझे लेके कमरे में आ गए। मुझे थोड़ी सी एक हैरत हुई। मैंने कहा कि आमतौर के ऊपर तो ऐसे होता है कि बंदा जब किसी को घर में लेके आता है तो कोई घर का डिज़ाइन इस तरह का होता है कि वो मर्दाने में लेके जाता है या ख़वातीन से कहता है कि पर्दा करो। तो कुछ ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो जहाँ पे बैठ गए तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपका अपना घर है? उन्होंने कहा, नहीं जी, मैं तो यहाँ किराए पे रहता हूँ। तो मैंने कहा, आपकी इतनी बड़ी फैमिली, इतनी ख़वातीन है? तो कहते हैं, नहीं नहीं, ये मेरी कोई भी नहीं है, मेरा घर तो पतरेटा में है, मरी में, और ये यहाँ पे मैं किराए में रहता हूँ, और ये जो सारी हैं ये मेरी मुरीदनियाँ हैं और काम के सिलसिले में मेरे पास आई हुई हैं। वो बताने लगा कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मुझे दे सके तावीज़ गंडे का। लिए कोई घर में झाड़ू लगा देती है, कोई कपड़े धो देती है, कोई कपड़े इस्त्री कर देती है और इधर खाना पका देती है, और सारा जो है ये सिलसिला चलता रहता है। तो मैंने कहा कि आपके पास मर्द नहीं आते? कहते नहीं, मर्द आते हैं। वो मर्द आते हैं क्योंकि दिन को मर्द हज़रात जो है वो काम वगैरह के ऊपर होते हैं, तो वो 4 बजे के बगैर आते हैं। तो बाहर वो जो बेंच पड़े हैं इनके ऊपर बैठते हैं और यहाँ से जो मेरी एक दो ख़ास मुरीदियाँ हैं वो एक एक करके मेरे पास अंदर भेजती हैं। अच्छा, मैं बैठ गया तो एक खातून आई। उन्होंने आके बाबा जी से बात करने की कोशिश की, तो मेरी तरफ देखा तो बाबा जी ने कहा, नहीं, ये अपना बंदा है, ये अपना ख़ास आदमी है, अगर आई है आप बोलो। तो उन्होंने कहा, बाबा जी, आपने जो मुझे तावीज़ दिए थे
وہ تعویذ اس طرح کام نہیں کر رہے، اتنا اچھا انہوں نے کام نہیں کیا، تو اب میں کیا کروں؟ تو بابا جی کچھ سوچ میں پڑ گئے، کہتے اچھا میں جو ہن تو کی تعویذ دیسا نا، وہ تعویذ تو اس طرح کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہے پلیاں والی پیٹی ہیٹھ رکھے ہوں، کیونکہ یہ جڑا تعویذ ہے یہ وزن مانگنا ہو، تو جس ویلے وزن مانگنا ہو تو وزن والی کسی چیز تھلے رکھ سے تو پھر کام ہو سی تو پلے والی پیٹی تھے ہی ہاں جی تھے ہی، تو اس نے پیسے تھوڑے جے زیادہ ہو سن کہ خطے نقش بندی چ لکھنا پینا تو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پینا تو بہت پیسے خرچ ہونے تو زعفران آنا تو فلان آنا، تو اس آخر جی اچھا یہ جی میں کروں گی سارا کام، تو انہوں نے اس کو تعویذ لکھ کے دیا۔ اس کے بعد ایک اور خاتون آ گئی، وہ جب خاتون آئی تو بابا جی نے پوچھا ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتی ہے جی میں آپ کی شہرت سن کے یہاں آئی ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس طرح پہنچے ہوئے ہیں، تو جو میرا مرد ہے وہ جوا بھی کھیلتا ہے اور نشہ بھی کرتا ہے، تو بہت ہی آوارہ قسم کا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ وہ کوئی تھوڑا شریف آدمی بن جائے، کوئی مولوی ٹائپ بن جائے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی میں آپ کو تعویذ لکھتا ہوں۔ تو اتنے میں ایک عورت باغی بھی اندر آئی، وہ اس کے ساتھ تھی لیکن باہر کھڑی بھی تھی، تو وہ اسے کہتی ہے بابا جی ایک منٹ رکیا ہے، کیا گل ہوئی؟ گل یہ ہے جی اس نے جڑا خامد آ وہ تھیا تو بہت خراب آ، لیکن اس کی مولوی نہ بنایا ہے، جس نے اس کی مولوی بنائی سٹیا تو اساں واسطے بڑا مسئلہ ہوئی گئی سی، تو وہ جناب آخسی یہ چیلے سرائے پر کرو تو جناب برخا کرو تو سرخی نے وہ لائی سکنے تو سرما نے وہ لائی سکنے، تو بس اتنا کریا ہے جو اس کی تھوڑا جا شریف کریا ہے، بس جوا شوا چھوڑ دیا دعا، تو مولوی نہ ہوئے، یہ مولوی جڑے بڑے مسئلے کری سکنے تو اس کی مولوی بالکل نہیں بنانا۔ اب بابا جی نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ سلسلہ ایسا چل رہا ہے، اور انہوں نے آگے یارا ایک گل ہوئی سکڑی یا میں بدماش بنائی سکنا ہوں تو یا میں جناب اسی بنائی سکنا ہوں، مولوی بنائی سکنا ہوں، یہ جڑی سب بشکارلی آکھنے ہو کہ کسے کم میچ شریف ہوا ہے تو کسے کم میچ مولوی نہ ہوا ہے، تو بہت مہنگا کام ہے، یہ تو گچھی تو میں 25-30 ہزار گھر پینا ہوں تو تساں کتنیاں دیسو؟ وہ کوئی تھوڑی صاحب حیثیت بات تھی، تو بات کرتے کرتے جو ہے وہ 25,000 پہ ڈن ہو گئی کہ 25,000 میں وہ اس کو تھوڑا سا شریف بنا دے گی۔ تو ناظرین اب بات یہ اچھا یہ تو وہ عورتیں تھی کہ جو تھوڑی جاہل ہوتی ہیں، پڑھی لکھی بھی جاہل ہوتی ہیں، ان میں ایم اے بھی کر لیا ہو تو پھر بھی وہ جاہل ہی ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح کے جادو ٹونے اور گنڈے اور تعویذ لاتی ہیں اور کچھ گول کے پلاتی ہے خامد کو، کچھ گھر میں رکھ دیتی ہیں، کچھ دیواروں میں رکھ دیتی ہیں، کچھ کیا سلسلہ کرتی۔ اب جو دوسری قسم کی خواتین ہوتی ہیں یہ جادو ٹونے کے بالکل خلاف ہوتی ہیں، یہ بہت مولوی خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے جناب بالکل وہ بال اپنے چھپائے ہوتے ہیں، حجاب کیا ہوتا ہے، باہر جائیں تو برقع پہن کے جاتی ہیں، 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتی ہیں، لیکن اگر غور تھوڑا سا کیا جائے تو کام بھی یہ بھی وہی کر رہی ہوتی ہیں، یہ ہر وقت ایک دوسری کو کوئی وظیفہ بتاتی رہتی ہیں۔ ایک رسالہ ہے، مجھے اس کا نام نہیں پتہ نہیں وہ مہینے کے بعد شائع ہوتا ہے یا 15 دنوں کے بعد، ککری کے شکری کے اس طرح کا کوئی رسالہ ہے، تو وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے چل رہا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی وظیفہ دے دیتا ہے، وہ اپنے خاوند کو ایسا کرنے کا وظیفہ اور اپنے خاوند کو ایسا کرنے کا وظیفہ اور اپنے خاوند کو ایسا کرنے کا وظیفہ، اور وہ جو اتنی نیک پاک بیویاں ہیں وہ یہ تک کر رہی ہیں کہ اپنے خاوند کو پانی یا دودھ جو ہے وہ جھوٹا کر کے پلاتی ہے، اور اس کے اوپر جناب پھوکے مارتی رہتی ہیں، ابھی فجر کی نماز کے بعد، ابھی جمعے کی نماز کے بعد، وہ جب خامد آتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد تو وہ کچھ بولنا چاہے تو بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے میں وظیفہ کر رہی ہوں، یہ عصر تک میں نے پڑھنا ہے اور میں نے کچھ بولنا نہیں ہے، یہ بات وہ پہلے بتا دیتی ہیں، ورنہ کچھ کاغذ پر لکھ کر دے دیتی ہے کہ میرے ساتھ اب بات نہیں کرنی۔ اب جو کچھ خامد ہیں وہ چڑ جاتے ہیں، یار یہ کیا صبح بھی میرے اوپر پھوکے مار رہی ہو، شام کو بھی پھوکے مار رہی ہوں، تو وہ چوری چھپا پھوکے مار رہی ہوتی ہے، خامد بیٹھا ہوا ہے تو وہ پیچھے چلی گئی کھڑکی کے، وہاں سے جا وہ جب خامد نے مڑ کے دیکھا کیا کر رہی ہو یہ، وہ نہیں میں تو پردے ٹھیک کر رہی تھی، میں تو اس طرح ٹھیک کر رہی تھی،
تو جیسے وہ جادو ٹونا کر رہی ہیں، اسی طرح یہ بھی اپنے کوئی نہ کوئی عمل اور کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے انہوں نے بھی اپنا جاری کیا ہوا ہے، اور رات دن جاری کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ یار جو میری بیوی ہے وہ مجھے نا دودھ کو جھوٹا کر کے روز پلاتی ہے، اور میں نے کئی دفعہ دیکھا بھی ہے۔ تو میں نے کہا تم اسے منع نہیں کرتے؟ تو کہتا نہیں میں منع نہیں کرتا، میں پی لیتا ہوں۔ ناظرین، جو تیسری قسم کی خواتین ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ان کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ جب ایک بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو بہت سارے بندے اور بہت ساری طلاق یافتہ عورتیں اور بہت ساری وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں بسی نہیں ہیں، وہ ان کے آگے کانوں میں کچھ کہتی رہتی ہیں، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو فلاں کرو، تو وہ کچھ نہ کچھ حربے آزماتی رہتی ہیں، جن میں سے ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تم علیحدہ کرو اس کو، اپنا علیحدہ گھر لو۔ وہ اس چکر میں لگ جاتی ہے کہ میں اس کو ماں باپ سے اور یہاں سے علیحدہ کروں۔ ناظرین، علیحدہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم بھی علیحدہ ہوئے، ساری دنیا علیحدہ ہوئی۔ ایک دن جو ہے ایک پرندے نے گھونسلے کو چھوڑنا ہوتا ہے اور اسے جا کے اپنا گھر بنانا ہوتا ہے، لیکن علیحدہ ہونے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ ہم انسان ہیں، کچھ ایسا سلسلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب ایک دم سے والدین سے ناراضگی اختیار کر کے علیحدہ ہو جاؤ۔ آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ بھائی میں علیحدہ رہنا چاہتا ہوں، میری بیوی خوش نہیں ہے، تو یہ اس کا حق ہے، چلو وہ علیحدہ رہنا چاہتی ہے تو وہ شوق سے علیحدہ رہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اور ایسی بہت ساری خواتین ہیں اور ان سے بہت دکھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، آپ اگر ارد گرد دیکھو گے تو میں نے بہت سارے والدین کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب ان کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا اور ایک ہی ان کا بیٹا تھا اور اسی کے ساتھ ساری امیدیں تھیں، اور وہ بغیر والدین کو بتائے اور ناراضگی کا اظہار کر کے اور لڑائی کر کے تو وہاں سے چلا گیا، تو ایسی باتیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دن میری ایک شاگرد، میری ایک بچی مجھے کہنے لگی کہ میں نے نا سر جی اپنے خاوند سے نا والدین کو چھڑا دیا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہتی وہ سگریٹ پیتا تھا، میں نے اس کے سگریٹ بھی چھڑا دیے، تو دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کر لیا۔ تو میں نے اسے کہا بی بی دیکھو، تمہارے کہنے کے اوپر اس نے سگریٹ چھوڑ دیے، تمہارے کہنے کے اوپر اپنی ماں کو اور باپ کو چھوڑ دیا، تو اب وہ چھوڑنے کا عادی ہو گیا اور اب وہ تمہیں بھی کسی وقت بھی چھوڑ دے گا۔ تو جو بندہ اگر چھوڑنے کے اوپر آ جائے اور اس طریقے سے اگر چھوڑے کسی کی رضامندی کے بغیر، تو وہ تو تمہیں بھی چھوڑ دے گا، کسی کو بھی چھوڑ دے گا۔ تو اس کو اس حد تک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے بالکل ہی ایسا ہوتا کیوں ہے، خاوند ان کی بات کیوں مانتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے بلیک میلنگ۔ ایک تو سیدھی سیدھی بلیک میلنگ، اور اس کے بعد پھر ہوتی ہے ایموشنل بلیک میلنگ، کہ تم تو رونا شروع کر دینا، تم تو میرے ساتھ بات نہیں کرتے، تمہیں تو میں پسند نہیں ہوں، تمہارے تو یہ نہیں ہے، تم نے مجھے دیا کیا ہے، فلاں کیا ہے، اس طرح کی۔ اور دوسری جناب بات یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بلیک میلنگ، کہ اگر دودھ دینا بھی تو مینگنے ڈال کے دینا، اور جناب اس طرح کی باتیں کرنا، اور شرائط رکھ دینا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو بلیک میلنگ کسی طرح کی بھی ہو، ایموشنل بلیک میلنگ ہو یا سیدھی سیدھی بلیک میلنگ ہو، یہ بھی جرم ہے۔ یہ جو ابھی اب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، تو یہ جو بہت سارے ایسے طریقے، کچھ اور طریقے بھی ہیں، اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آج میں یہ ختم کرنا چاہتا ہوں سلسلہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں ناظرین، ہونا کیا چاہیے۔ وہ ایک بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ یار تمہاری بیوی تمہارے بڑے قابو میں ہے، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یار میں جب پہلی دفعہ بیوی سے ملنے رات کو جا رہا تھا تو ایک بلی آئی کمرے میں، اور مجھے بڑا غصہ آیا، وہ بلی ادھر ادھر اچھل رہی تھی، تو میں نے زور سے چپل ماری اس کو، تو اتنے زور سے اس کو لگی کہ بلی وہ مر گئی۔ وہ دن اور آج کا دن تو میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے ڈری ہوئی ہے کہ میں نے کوئی مستی کی تو یہ بھی مجھے ایسے ہی مارے گا۔ تو ایسے آپ کام کرو، جاتے ہی کوئی ایسا کام کرو کہ جا کے لات مارو جناب زور سے کھڑکی دروازے کو، یہ کرو وہ کرو، وہ دہشت زدہ ہو جائے اور فلاح ہو جائے۔ ناظرین، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کو دہشت زدہ نہیں کرنا ہوتا، ہم نے کسی کے ساتھ ایک دوست کی طرح ایک اچھے مراسم بنانے ہوتے ہیں۔ تو جب میری شادی ہوئی تو تیسرے چوتھے دن میری والدہ نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ بھائی اب اس کے کام سنبھالو، یہ بہت ٹیڑھا آدمی ہے
اور یہ ہر وقت جناب اپنے نخرے میں رہتا ہے اور غصے میں رہتا ہے، تو اب تو جان اور یہ جانے ہماری جان چھڑا اس سے۔ تو بیگم صاحبہ نے میری چیزیں جناب ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یہ وہ سارا اپنے وہ قبضے میں کیا، کپڑے وغیرہ سارا سلسلہ۔ تو ہم فوجی تھے تو اس وقت چمڑے کے جوتے ہوتے تھے، ان کے اوپر روز پالش کرنی ہوتی تھی۔ تو میں نے دیکھا اس نے میرے جوتے نکالے اور ان کے اوپر پالش کرنے لگی، تو میں نے کہا بیگم جی یہ رہنے دو، میرے جوتے نہیں پالش کرنے۔ انہوں نے کہا جی جوتے کیوں نہیں پالش کرنے؟ میں نے کہا نہیں، میں جوتے خود پالش کروں گا۔ وہ جوتے میں خود پالش کرتا تھا۔ جب 6 ماہ گزر گئے ہمارے، تو ایک دن میں لیٹ ہو رہا تھا، تو میں نے بیگم سے کہا کہ آپ جوتے پالش کرو تو میں تیار ہوتا ہوں۔ جوتے وغیرہ پالش کیے اور جو سارا سلسلہ تھا وہ دیکھا۔ اس کے بعد مجھے کہا شام کو کہ پہلے تو آپ مجھ سے جوتے نہیں پالش کراتے تھے، تو اب آپ مجھ سے جوتے کیوں پالش کرا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، جب آپ یہاں پہ آئے تھے تو گو کہ ہم کزن تھے، ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، میں اس کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کسی گھر میں آ کے پکے رہتے ہو تو پھر آپ جا کے بندے کو صحیح سمجھتے ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں پہلے دوسرے دن سے ہی آپ سے کہوں کہ میرے جوتے پالش کر، یہ کر وہ کر، تو آپ تو یہ سمجھو گے کہ میں ایک نوکرانی ہوں۔ تو یہ تاثر نہیں دینا تھا میں نے تمہیں۔ اب جب 6 ماہ ہو گئے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو تم میرے جوتے پالش کر دو یا میں تمہارے جوتے پالش کر دوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے کسی کی نہ کوئی وہ ہوتی ہے، عزت کم ہوتی ہے، اور نہ کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، میاں اور بیوی جو ہیں ان کو ایک دوسرے کو پھنسانے کی، ایک دوسرے کو غلام بنانے کی، ایک دوسرے کو وہ کرنے کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون عادت سے مجبور ہو کر اگر یہ سارے سلسلے کر رہی ہے تو اس کو کرنے دو۔ وہ اگر کوئی کر رہی ہے جادو ٹونا تو بہت بری بات ہے، اس کی تو آپ اجازت نہ لے دیں۔ لیکن وہ اپنے کوئی وظیفے کر رہی ہے، اپنا کوئی سورۃ یاسین پڑھ کے آپ کو پانی پلا رہی ہے، اپنا وہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، تو یہ ساری کرتی رہتی ہیں، تو ان کو کرنے دو۔ اور جس طرح سقراط نے جانتے ہوئے بھی زہر کا پیالہ پی لیا تھا، اگر جھوٹا پانی بھی پیتے ہیں تو پی لو، اور جھوٹا پانی پینا سنت بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پانی جو ہے وہ جھوٹا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے تھے، تو اس کو بھی سنت سمجھ کے پورا کرتے رہو۔ ناظرین، میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور ہنسی مذاق کے ساتھ اور ایک اچھے طریقے سے ساتھ رہنا چاہیے۔ چھوٹے موٹے اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوئے، آپ کے ساتھ بھی ہوئے، لیکن اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے؟ بیوی میرا لباس ہے، بیوی کے بغیر میں ننگا ہوں، اور میں اپنی بیوی کا لباس ہوں، اس کے بغیر وہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے اس رشتے کو نبھانے کی۔ ہنسی مذاق کی باتیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی بہت زیادہ قدر کریں، اور ان کو ایک دوست اور اپنے دل میں جگہ، ان کو گھر کی نوکرانی نہ بنائیں۔ یہ گھر کی نوکرانی کے اوپر یہ جو سلسلے ہوتے ہیں، اس پر میں ایک اور ویڈیو کروں گا انشاءاللہ اگلی۔ اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔